बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। आप लोग को मालूम है 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे, उनके ख़त का जो मामला था काफ़ी ज़्यादा उसने वबाल मचाया था पाकिस्तान की सियासत में भी, और पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है प्लस पाकिस्तान के ओवरऑल मंजरनामे पे बड़ा एक हैवी किस्म का उसका इम्पैक्ट हुआ था। अब मामला यह है कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो हैं, जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, ये तमाम 6 जजेस खत लिखने वाले जो थे, इनकी मुलाकात हुई है आज चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब से। बड़ी अहम तरीन बातें उसके अंदर हुई हैं, अपने वीलॉग में चल के आपको वो भी बताऊंगा। कुछ असद कैसर साहब ने बड़े ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए हैं हुकूमत के ऊपर भी। खान साहब को जेल में जो सहूलियात ना देने के हवाले से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बातें की हैं, और जो सुप्रिटेंडेंट जेल थे अडियाला के, उन्होंने कहा था कि जी मुलाकात आपको करने देंगे, लेकिन आप हमें अंडरटेकिंग दें कि आप कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो असद कैसर साहब ने उसके ऊपर कहा कि भाई सियासत पे बात ना करें तो क्या मौसम के ऊपर बात करें फिर हम खान साहब से वहां पर जाके। तो चंद अहम खबरें और भी हैं, वो भी आप लोगों से 9 मई के केस के हवाले से भी इमरान खान साहब के बात करेंगे। क्या आने वाले वक्तों में इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने जा रहा है या नहीं, उसके ऊपर भी कुछ अहम खबरें आपको आज के इस वीलॉग में देंगे। सबसे पहले आगाज करते हैं इमरान खान साहब से। जो मुलाकात का मामला था, असद कैसर साहब ने क्या क्या बातें की, वो ज़रा थोड़ी सी आपके सामने रखते हैं, और उस पर थोड़ा सा तज्जिया आपको देते हैं कि मामला बेसिकली जा किस तरफ रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत वो क्या कर रही है, और खान साहब ने क्या फैसला किया है। अच्छा जी, कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए असद कैसर ने कहा कि कल हम इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल गए, लेकिन हमारी तौहीन की गई वहां पे। उन्होंने कहा कि हमें कहा गया कि सियासी बात नहीं करेंगे। हमने कहा कि क्या हम इमरान खान से मौसम पे बात करें, ये हमारी नहीं बल्कि पार्लियामेंट की तौहीन की गई है। अब पार्लियामेंट की तौहीन उन्होंने इसलिए कहा है कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, ये तमाम पार्लियामेंटेरियंस थे। सिर्फ उसके अंदर एक दो वकला थे इमरान खान साहब के, जो वहां पर मुलाकात के लिए गए थे। जो 7 रुकनी एक इनकी कमेटी बनाई गई थी मुशावरत के लिए, खान साहब ने सियासी उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो डायरेक्टिव्स हैं, डायरेक्शंस हैं, वो भी क्लियर वाजे हैं इस हवाले से कि इमरान खान साहब से मुलाकात, इनकी जो सियासी कमेटियां हैं, वो पॉलिटिकल जो डिस्कशंस हैं वो आप जुमेरात वाले दिन कर सकते हैं। लेकिन अचानक अचानक ही मामला चेंज हुए, और अडियाला जेल के जो सुप्रिटेंडेंट है उन्होंने कहा कि नहीं जी, इधर सियासत की बात तो नहीं होगी। अगर आप लोगों ने सियासत की बात करनी है तो मुलाकात हम आपको नहीं करने देंगे। बात वही हुई, इनकी लीडरशिप ने मुलाकात नहीं की, और उन्होंने शदीद किस्म के गुस्से का भी इजहार किया, और बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कल वाले व्लॉग में मैं आपको काफ़ी तफसील से बता चुका हूँ। आगे साबिक स्पीकर कहते हैं जी कि मरियम नवाज ने भारतीय पंजाब से मिलकर बात करने की बात की। जिस तरह मरियम नवाज ने बात की, इसी तरह अली अमीन गंडापुर ने भी बात की थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अफगानिस्तान से बातचीत का कहा तो शोर मच गया। मयार सबके लिए एक होना चाहिए। अब ये बात हकीकत है। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि जी हम लोगों ने ये स्मोक पे काबू पाने के लिए भारत के साथ, भारतीय पंजाब जो है उसके साथ हम लोगों ने डायलॉग करना है, और हम उसके दरवाजे खोलना चाहते हैं कि हम उनके साथ ये डिप्लोमेसी स्टार्ट करें। तो इसी तरह से अली अमीन गंडापुर साहब ने जब बात की थी तो उस वक्त बहुत ज्यादा वावेला मचाया गया, और काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया अली अमीन गंडापुर साहब को। और गद्दारी के सर्टिफिकेट आपको पता है, वो इस मुल्क के अंदर चाहे कोई भी सियासी जमात हो या कोई भी हो, वो फौरन 2 सेकंड से पहले गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने में कोई वो नहीं छोड़ता कसर। बहरहाल जी, आगे चलते हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ का वफ्द इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल गया था, मगर उन्हें मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकी। अब इजाजत तो उनको वाकई में नहीं मिल सकी, क्योंकि हुकूमत अभी भी एक टग ऑफ वॉर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीटीआई। बेसिकली अपोजिशन के अंदर अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा इस वक्त जो अपोजिशन के अंदर मुतहरिक जमात नजर आ रही है, वो ना मौलाना फजल रहमान है, ना बाप पार्टी है, ना एएनपी है, ना कोई और है। एएनपी तो खैर उनके तो वो तो सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। एमल वली खान बेसिकली हैं, ताल्लुक उनका खैबर पख्तूनख्वा से है। लेकिन ये भी कितनी जबरदस्त बात है कि मुंतखब वो हो रहे हैं सेनेटर बलूचिस्तान से। तो मेरे ख्याल से ये जो पख्तून भाई है ना हमारे, ये उनके साथ भी बहुत ज्यादती है कि आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं, आप वहां से मैंडेट लेकर आए, आप खैबर पख्तूनख्वा से मैंडेट लेके आप सेनेटर बने, आप सेनेटर बन रहे हैं बलूचिस्तान से।
تو یہ بھی ایک نہ سمجھنے والی بات ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، 9 مئی کے کیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ عمران خان عدالت میں پیش ہوئے، چالان کی نقول بھی فراہم کی گئی۔ عمران خان کے خلاف تھانہ آرے بازار میں درج 9 مئی کے مقدمے کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج امجد علی شاہ نے اڈیالہ جیل میں کی، جس دوران عمران خان اور ان کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل محمد فیصل ملک نے عدالت کو بتایا کہ تھانہ آرے بازار میں درج مقدمے میں کل 125 ملزمان نامزد ہیں۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ عمران خان سمیت 102 ملزمان کو چالان کی نقول فراہم کی جا چکی ہیں، مگر شاہ محمود قریشی سمیت 23 ملزمان کو چالان کی نقول ابھی تک فراہم نہیں کی گئی۔ واضح رہے کہ 9 مئی کو جی ایچ کیو پر حملے کے خلاف مقدمہ تھانہ آرے بازار میں درج کیا گیا تھا۔ یہ بھی ایک انتہا سے زیادہ افسوسناک واقعہ ہوا تھا 9 مئی کا، اور میرے خیال سے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن کی جو باتیں ہو رہی تھیں وہ بھی اب ڈیمانڈ جو ہے اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی اب نہیں آ رہی۔ اس کی بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ جو علی امین گنڈا پور ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے کچھ معاملات نہ طے ہو چکے ہیں۔ وجہ یہ ہے، یہ 3 قسم کی ڈیلز ہیں۔ ایک ڈیل ہوئی ہے علی امین گنڈا پور صاحب سے، ایک ڈیل ہوئی ہے بشرا بی بی صاحبہ سے، ایک ڈیل ہوئی ہے جی آپ کی علیمہ خان صاحبہ جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ عمران خان صاحب سے کوئی ڈیل ہوئی ہے، یہ بالکل غلط ہے، ٹوٹل رانگ۔ عمران خان ڈیل کبھی بھی نہیں کریں گے۔ لیکن میں نے جو آپ کو ان 3 لوگوں کا بتایا کہ ان لوگوں سے ڈیل پاکستان تحریک انصاف کی، یہ ظاہر ہے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیڈرشپ ہے اور بڑے زیادہ امپورٹنٹ لوگ ہیں، چاہے خان صاحب کی فیملی ہو، چاہے اس کے اندر ان کی بہنیں ہوں، ان کی وائف ہو، یا ایک امپورٹنٹ کیریکٹر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں ایسی کی تیسی پھیر دوں گا، میں فلانی کر دوں گا، لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا وہ کسی صورت کوئی خطرناک ایک ریڈ لائن وہ کراس نہیں کرتے، وہ تسلی سے کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، لیکن زیادہ جو گڑبڑ والی باتیں ہوتی ہیں نا وہ علی امین گنڈا پور نہیں کرتے۔ لیکن اس میں اچھی بات ہے، میں ہمیشہ سے آپ لوگ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر ڈائلاگ اگر کوئی بندہ کر رہا ہے، اور ان سب چیزوں کا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ڈیل ہوئی ہے لیکن خان صاحب سے ڈائریکٹ نہیں ہوئی۔ ان لوگوں کو یہی کہا جا رہا ہے، ان 3 جو میں نے آپ کو اشخاص کا ذکر کیا، علی امین گنڈا پور، بشرا بی بی اور علیمہ خان صاحبہ، ان لوگوں کو ریلیف دیے گئے ہیں، ان لوگوں کو تھوڑا سا ذرا مارجن دیا گیا ہے، اور بات یہی ہو رہی ہے کہ جی آپ لوگ مہربانی کریں، خان صاحب کو سمجھائیں کہ احتجاجی سیاست جو ہے، اور جو احتجاج اور ملک بند کر دوں گا، برباد کر دوں گا، ایسا کر دوں گا، یہ چیزیں آپ لوگ کرنا چھوڑ دیں۔ اب علی امین گنڈا پور نے لیکن ایک چیز کی تھوڑی سی اجازت آپ کہہ لیں لی ہے حکومت سے کہ آپ لوگ مجھے تھوڑا سا بولنے دیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے آپ بیانات دیکھتے ہیں، وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی پورا پاکستان میں بند کر دوں گا، بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے معاملات جو ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ اور اصل بات یہی ہے کہ اگر یہ 3 لوگ مل کے خان صاحب کو اگر سمجھا سکیں یا کوئی بات چیت ان کے ساتھ کر سکیں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خان صاحب نومبر کے اندر ان کی جو رہائی کی باتیں چل رہی ہیں، یہ تو پچھلے فروری سے چل رہی ہیں، لیکن آنیسٹلی اس بار حالات و واقعات تبدیل ہیں۔ خان صاحب کی رہائی کے امکانات بہت روشن ہیں، قوی امکانات ہیں کہ خان صاحب نومبر کے اندر جیل سے باہر آ جائیں گے۔ لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو بہت ساری باتیں ہیں کہ جی ڈائریکٹ ان کو شفٹ کیا جائے گا ان کے بنی گالہ میں، اور وہاں سے یہ نہیں ہوگا کہ جی وہ یہاں سے کھلنائک کی طرح نکلیں گے اور اڈیالہ جیل میں جی ایک لمبا جمع غفیر ہوگا عوام کا، اور ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر کارکنان کا ہوگا، اور ان کے ساتھ خان صاحب آئیں گے اڈیالہ جیل سے رہائی پا کے۔ تو آگے چلتے ہیں، بہرحال آپ سے تھوڑی سی ذرا بات کریں انتظار پنجوتا صاحب کی۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، انتظار پنجوتا صاحب کافی عرصے سے جو کہ عمران خان صاحب کے فوکل پرسن ہیں وہ غائب ہیں۔ اب وہ بالکل ہی غائب ہیں، مطلب کسی کو نہیں پتا، عدالتوں میں بھی معاملہ چلتا رہا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی بھی چل رہا ہے، وہاں پر یقین دہانی کرائی گئی ہے اٹارنی جنرل کی جانب سے کہ نہیں جی انتظار پنجوتا جو ہے وہ 24 گھنٹے میں بازیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک سمجھ میں نہیں آنے والی بات کہ بندہ غائب ہو جاتا ہے، اس کے بعد اتنا عرصہ غائب رہتا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے، انتہا سے زیادہ افسوسناک رویہ ہے ان کا انتظار پنجوتا صاحب کو لے کے۔ وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو بھی اس وقت لیڈر ہے، سو کالڈ لیڈر،
ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے سے اوپر کسی کو آتے دیکھنا ہی نہیں چاہتے. وہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر بھی آنا نہیں دیکھنا چاہتے. وہ صرف اور صرف اپنی کرسیاں، اپنا فیم، اپنا نیم عمران خان کے نام پہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں. اب انتظار پنجوتھا واحد وہ بندہ تھا، خان صاحب کا فوکل پرسن تھا، جو خان صاحب سے ڈائریکٹ بات کرتے تھے. مطلب اس کو آپ سیاسی گفتگو بھی نہیں کہہ سکتے. خان صاحب کے فوکل پرسن تھے، جو بات عمران خان کرتے تھے وہی بات ایز اٹ از باہر آ کے کر دیتے تھے، اور باہر والی بات ایز اٹ از اندر جا کے کر دیتے تھے. لیکن جب سے انتظار پنجوتھا غائب ہوئے ہیں، when he disappeared، تو اس کے بعد سے آپ لوگوں نے کسی نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جی کسی نے کوئی بات کی ہو انتظار پنجوتھا کے حوالے سے. صرف چند کو چھوڑ کے، چند میں بھی میں آپ کو دو لوگوں کی بات بتاؤں گا. شعیب شاہین صاحب پہ بڑی تنقید ہوتی تھی، یہ آپ کے شیر افضل مروت صاحب بھی، ان کے حوالے سے بھی آپ کو ایک مزے کی خبر دوں گا کہ ان کے بھی فارغ ہونے کا وقت جو ہے شیر افضل مروت کے وہ قریب آنے والا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی پھرکی جو ہے وہ گھومنے والی ہے. یہ جو انہوں نے گفتگو وغیرہ کی ہے نا ساری، کہ نہیں جی میں تو کسی کی بھی بات، یہ میرے پرنسپل نہ بنے. سلمان اکرم راجہ صاحب کی گفتگو کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں تو لیڈر ہی نہیں مانتا کسی کو، صرف ایک بیرسٹر گوہر ہے اس کو میں جواب دوں یا میں خان کو جواب دوں. تو کیا رہ جائے گی مروت صاحب؟ اگر آپ بہت اچھے ہیں، آپ ببر شیر ہیں، آپ جو شیروں کے شیر ہیں آپ، لیکن مسئلہ یہ ہے ہر چیز کو ایک طریقہ کار سے لے کے چلنا پڑتا ہے. جنگل کا بادشاہ شیر کیوں ہوتا ہے؟ جنگل کا بادشاہ شیر اس لیے ہوتا ہے کہ ہی ہیز اے اسمارٹ برین. شیر کا برین سمارٹ ہوتا ہے، ورنہ سب سے پاورفل اگر آپ جنگل میں دیکھیں تو سب سے زیادہ پاورفل تو ہاتھی ہوتا ہے، لیکن ہاتھی کے پاس برین نہیں ہے، اس لیے وہ جنگل کا بادشاہ ہاتھی نہیں ہے، جنگل کا بادشاہ شیر ہے. تو شیر افضل مروت صاحب کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اگر شیر بننا چاہتے ہیں تو وہ ذرا سمارٹ اپنا ذہن کا استعمال کرتے ہوئے آگے موو کریں، اس طرح سے نہ کریں، اپنے پیچھے اپنی پارٹی کو نہ لگائیں. اور دوسری بات یہ، آپ کسی کی بھی بے عزتی کریں گے، انسلٹ کریں گے تو پارٹی تو بولے گی. اور خان صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں، عمران خان بالکل کلیئر ہیں اس معاملے میں کہ اگر پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کوئی بھی بندہ کرے گا اس کی پارٹی میں جگہ نہیں ہے. تو شیر افضل مروت صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ کچھ بھی بول دیں گے، کسی بھی طرح بول دیں گے، تو یہ میرے خیال سے ان کی خام خیالی ہے، غلط فہمی ہے. خان صاحب جو ہیں وہ ان کی چھٹی کرنے میں کوئی دیر نہیں لگائیں گے. اور اگر ایک بار اڈیالہ کے کنگ نے اگر میسج دے دیا اندر سے کہ شیر افضل مروت وی ڈونٹ وانٹ یو اینی مور، تو اس کے بعد شیر افضل مروت از اے گون سٹوری. پھر یہ نہیں ہو سکتا. مروت صاحب جو ہے وہ ایک اچھے بھلے آدمی ہیں، بڑا اچھے انرجیٹک آدمی ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ والی باتیں وہ کیوں کر جاتے ہیں. دانستہ طور پہ کرتے ہیں، غیر دانستہ طور پہ کرتے ہیں، اور امید میں یہی کرتا ہوں کہ غیر دانستہ طور پہ کرتے ہیں، کیونکہ مروت صاحب جو ہیں ان کا معاملہ یہی ہے کہ وہ سوچتے نہیں ہیں، وہ پہلے تولتے نہیں ہیں، وہ بس ڈائریکٹ بول لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ایسی کی تیسی میں گیا، جو بھی ہے معاملہ بس ٹھیک ہے جی میں نے تو بول دیا. بہرحال جی عمران خان کے جو فوکل پرسن ہیں انتظار پنجوتھا، ان کی رہائی سے متعلق درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی تھی. دوران سماعت اٹارنی جنرل عثمان ایوان نے عدالت کو یقین دہانی کروائی کہ انتظار پنجوتھا 24 گھنٹے میں بازیاب ہو جائیں گے. وکیل درخواست گزار فیصل چودھری ایڈوکیٹ نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے امید دلائی ہے. ہم تو امید ہی کر سکتے ہیں، ہم چاہتے ہیں انتظار پنجوتھا خیریت سے واپس آئیں. چیف جسٹس اسلام آباد عامر فاروق نے سوال کیا کہ 24 گھنٹے پھر اب سے شروع ہوں گے، جس پر اٹارنی جنرل بولے جی کل اسی وقت تک انتظار پنجوتھا واپس آ جائیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت 4 نومبر تک ملتوی کر دی. اب یہ بہت ہی افسوسناک معاملہ ہے کہ بندہ غائب ہو جاتا ہے، اس کے بعد بندہ آ جاتا ہے. پھر بہرحال کٹ شارٹ میں آپ کو ایک اہم خبر، ہمارے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے یحییٰ افریدی صاحب، وہ کہتے ہیں جی کہ کبھی کبھی سپریم کورٹ کے ایک جملہ لکھنے سے کیسز 18 سال چلتے رہتے ہیں. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. کافی زیادہ میں پروگرامز بھی کر چکا ہوں یہ ڈیلیڈ جسٹس کے اوپر. یقین کریں کہ مطلب اگر دادا نے کیس کیا ہوا ہے نا تو اس کا پوتا اور اس کے آگے اس کا پڑپوتا جو ہے وہ ان کیسز کو بھگتتے ہیں. یہ ایک ہمارا جو عدالتی نظام ہے، اللہ کرے کہ یہ ٹھیک ہو جائے، اللہ تعالیٰ دشمن کو بھی بچا کے رکھے. یہ جو کورٹ کچہریاں اور یہ والے معاملات ہیں نا، یہ بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہے. وجہ یہ ہے کہ جو انصاف کا حصول ہے وہ تقریباً ناممکن ہو چکا ہے ایک کامن مین کے لیے. کامن مین کا معاملہ ہے. آپ دیکھیں کہ کاز لسٹ وغیرہ لگتی ہیں، بالکل ہائی پروفائل کیسز جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں، لیکن نیچے جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں
کیسز طوالت کا شکار ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک اچھی سسٹم بنانا چاہیے گورنمنٹ کو. گورنمنٹ اس کے اوپر کرے, لیجسلیشن کرے, گورنمنٹ اس کے اوپر ترامیم لے کر آئے کہ یار لوور کورٹس میں جو بندہ کھجل ہو رہا ہے وہ اس کے لیے کوئی ذرا ریلیف, اس کے لیے کوئی سکھ کی ایک گھڑی جو ہے وہ پیدا کرنے کی ایک کوشش کی جائے حکومت کی جانب سے کہ اگر کسی کا کوئی کیس لگا ہوا ہے بھائی تو میرٹس کے اوپر اس کو سنا جائے, اس کو ڈسپوز آف کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا جی, یحییٰ افریدی صاحب نے سماعت کے دوران ایک سماعت انہوں نے کی, ایک کیس کی, اس کے دوران انہوں نے ریمارکس دیے کہ کبھی کبھی سپریم کورٹ کے ایک جملہ لکھنے سے کیسز 18 سال چلتے رہتے ہیں. سپریم کورٹ میں زمین تنازع کیس کی سماعت چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی. وکیل درخواست گزار نے استدعا کی کہ سپریم کورٹ تحریری حکم میں ہمیں متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دے. سماعت کے دوران کیسز کو طویل عرصہ لگنے سے متعلق چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ میں رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف ایک اپیل سن رہا تھا. وکیل نے استدعا کی کہ سپریم کورٹ متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کرے. تو اب آپ یہ سوچیں نا, جسٹس شاہد بلال نے وکیل درخواست گزار سے کہا کہ سپریم کورٹ کے لکھے بغیر بھی متعلقہ فورم سے رجوع آپ کر سکتے ہیں. یہ بہرحال ایک کیس کی تفصیلات ہیں, کافی لمبی چوڑی ہیں, لیکن اس کے اندر جو کرکس ہے وہ یہی ہے کہ جی 18 سال کیسز چلتے رہتے ہیں. وہ وجہ یہی ہے کہ وکلاء حضرات جو ہیں وہ آگے ججز کو جو اسسٹ کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں پھر کہ اچھا جی آپ ہمیں ایک آرڈر دے دیں. اس آرڈر کے چکروں میں جی تاریخ پہ تاریخ پڑتی جاتی ہے اور نیچے جو عام سائل ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. اچھا جی, اب آپ کو میں تفصیلات بتاتا ہوں اس کی. جو لاہور ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 6 ججز ہیں ان لوگوں نے جو خط لکھے تھے, یہ بڑی ایک دلچسپ کہانی ہے. ذرائع بتاتے ہیں جی کہ چیف جسٹس پاکستان نے حلف برداری کے بعد ہائی کورٹس کے ایڈمنسٹریٹو ججز سے بھی ملاقات کی تھی. ذرائع نے بتایا کہ چیف جسٹس سے مداخلت کا خط لکھنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے حلف اٹھانے کے اگلے دن ملاقات کی. یاد رہے کہ 26 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا تھا جس میں عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مداخلت کا الزام عائد کیا گیا تھا. ججز نے اس معاملے پر سپریم جوڈیشل کونسل سے رہنمائی مانگی تھی. وفاقی حکومت کی جانب سے معاملے کی تحقیقات کے لیے جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی ان کو کمیشن انکوائری کمیشن قائم کیا گیا تھا ان کی سربراہی میں. تاہم جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی نے کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی تھی. اب معاملات جو ہیں وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ سمجھ میں کسی کی بھی نہیں آ رہا. دیکھیں یہ والی بھی چیز میں آپ کو بتاؤں نا کہ 6 ججز کی ملاقات ہوئی ہے, وہاں پر آگے جو آپ کے یحییٰ افریدی صاحب ہیں انہوں نے بہت سارے جو فیصلے تھے, جو ایڈمنسٹریٹو فیصلے تھے, ڈیسیجنز تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے, وہ انہوں نے انڈو کر دیے. انڈو کر کے اور انہوں نے نئی کمیٹیاں بنائی, نئی چیزیں بنائی. منصور علی شاہ صاحب بھی عمرے کی ادائیگی کے بعد وطن واپس پہنچ چکے ہیں, اور آگے جو آنے والے دن ہیں نومبر کے اندر کافی زیادہ امپورٹنٹ ترین کیسز لگے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کے امپورٹنٹ ترین کیسز صرف ایک ہی کیسز ہیں, وہ ہیں خان صاحب کے یا پاکستان تحریک انصاف کے. اب دیکھا جائے گا فارم 47 فارم 45 اس کا کٹا کھلے گا یا نہیں کھلے گا, یہ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہرحال یہ کچھ اپڈیٹس تھیں, سوچا آپ لوگوں سے شیئر کریں. اور آخر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ عمران خان کا نام چانسلر کے لیے فہرست میں کیوں نہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی کو قانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی ایک عزت والی بات تھی کہ اگر اس کے اندر ہوتے خان صاحب تو بڑی اچھی بات تھی. دیکھیں اس میں ملک کا ہی فائدہ ہے نا. عمران خان کے انٹرنیشنل کوارڈینیٹر اور مشیر زلفی بخاری نے وکلاء کے ذریعے یونیورسٹی سے جواب طلب کر لیا. وکلاء کی جانب سے بھیجے گئے خط میں کہا گیا کہ عمران خان کا نام چانسلرشپ کی فہرست میں شامل نہ کر کے زیادتی کی گئی ہے, اور آکسفورڈ یونیورسٹی کا یہ فیصلہ غیر منصفانہ اور سیاسی ہے. خط کے متن کے مطابق تحریری جواب نہ ملا تو کارروائی کو آگے بڑھایا جائے گا. یونیورسٹی کو بتانا ہوگا کہ اس پر کس قسم کا دباؤ ڈالا گیا, وہ کیا وجوہات تھیں کہ عمران خان کا نام شامل نہیں ہوا. وکلاء نے خط میں کہا کہ یونیورسٹی کی طرف سے مناسب جواب نہ ملنے پر کیس لندن ہائی کورٹ میں دائر ہو سکتا ہے. ذرائع کے مطابق یونیورسٹی نے توشاخانہ کیس میں عمران خان کو سزا کے سبب ان کا نام چانسلرشپ کے لیے شامل نہیں کیا تھا, اور اس وجہ پر بھی غور ہوا کہ عمران خان جیل میں ہیں اور یہ بھی واضح نہیں کہ ان کی رہائی کب ممکن ہوگی. تو چیزیں ساری ظاہر ہے امپورٹنٹ ہیں یہ ساری, لیکن وہی ہے کہ جی جو انٹرنیشنل محاذ پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے, ظاہر ہے لیڈرشپ ہی ہے, وہ زلفی بخاری ہو جائیں یا باقی لوگ ہو جائیں, تو وہ کچھ ہیں جو ڈرپوک ہیں وہ اس وجہ سے ادھر ہیں, اور کچھ ہیں کہ وہ وہاں پہ چل کر رہے ہیں, اور کچھ ہیں جو خان صاحب کے لیے کام بھی کر رہے ہیں. بہرحال
کچھ کوئک اپڈیٹس تھیں، سوچا آپ لوگوں سے شیئر کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو. اللہ حافظ.